अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से बात होती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, और आज भी कोशिश होगी कि अवामी मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। आपकी जो आरा है, जो फीडबैक है प्रोग्राम के हवाले से, उसके लिए सबसे पहले मैं बेहद मशकूर हूँ कि आप अपने पैगामात भेजते हैं और मसाइल की निशानदही करते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि आपके मसाइल के हवाले से प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। आज प्रोग्राम में वक्त थोड़ा सा महदूद है, कोशिश होगी कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा, और उसके बाद हमारी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब फरहान फैसल साहब, बिल्डर हैं और इसके अलावा रियल एस्टेट के हवाले से आप काम कर रहे हैं, उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सैयद इरफान अहमद, कंसल्टेंट है रिलीफ फाउंडेशन इंटरनेशनल के, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब फरहान फैसल साहब के साथ। फरहान साहब, रियल एस्टेट के हवाले से आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, और इस वक्त शहर कराची में बल्कि पूरे मुल्क में जो रियल एस्टेट के हवाले से मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा नज़र आ रहे हैं। अदालती फैसले के बाद ख़ासतौर पर एक बिल्डिंग के गिराने का जो मामला हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग मोहतात होकर अब रियल एस्टेट में काम करने के लिए तैयार हैं। ख़ासतौर पर बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी हैं वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं चाहूँगा पहले इस हवाले से थोड़ी निशानदेही की जाए, आप क्या समझते हैं कि इन मामलों को कैसे हल किया जाए, और फिर ये कि जो हाउसिंग की नीड है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, किस तरह देख रहे हैं मामलों को? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, इस टीवी चैनल के हवाले से इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पे बात यह है कि जो भी बिल्डिंग्स गिराई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, इससे सबसे पहले तो जो लोग वहाँ पे बस रहे थे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उसके बाद जिन्होंने लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है मुख्तलिफ बिल्डिंग में, और सुनने में आ रहा है कि वो भी इलीगल हैं, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी से घर बनाया जाता है और बाद में पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको इलीगल करार दे रही है, तो इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब होती है लोगों का। सबसे पहले तो जितने बिल्डर्स हैं उनका बड़ा एतमाद मार्केट में बड़ा क्रैश हुआ है कि वो लोग सोच रहे हैं कि इनके साथ हम किस एतमाद से, किस बात पे, कौन सा ऐसा अदारा है जिसकी अथेंटिसिटी देख के उनके साथ इन्वेस्टमेंट की जाए। कल को ये ना हो कि कोई चीज़ बाय करें, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चले कि वो इनलीगल है। इनलीगल तो चीज़ें बनते हुए पहले डिज़ाइन होनी चाहती है, लेकिन यहाँ पे तो लोग बसते हुए को इनलीगल करार दिया गया है, बड़ी प्रॉब्लम हुई है। इस तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स में भी प्रॉब्लम है। ये तो सबसे पहले तो जो मुख्तलिफ अदारे हैं जिन्होंने इसको अप्रूवल्स दी हैं उनको देखना चाहिए कि हम जो भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल दे रहे हैं आया कि वो लीगल है, लोगों की इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। इस चीज़ों को सबसे पहले निशानदेही इस चीज़ की होनी चाहिए, ताकि आने वाला टाइम जो है ना लोगों के लिए बेहतर हो, और आने वाला फ्यूचर जो है डे बाय डे उसमें कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि शहर क्योंकि फैलता जा रहा है, शहर के बाहर मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स आ रही हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, लेकिन इस फैसले के बाद अब कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट ख़ास तौर पे जो लोग कर रहे थे मुतासिर हुई है, ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर लोग थे, अभी कुछ देर पहले भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल एस्टेट को ज़्यादा महफूज समझते थे, लेकिन एक फ़ैसले के बाद तो फिर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जी बिल्कुल जी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं जो रियल एस्टेट में, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरसीज़ करते हैं रियल एस्टेट मार्केट में, जिससे रियल एस्टेट मार्केट को बूस्टअप मिलता है और यहाँ पे बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं और यहाँ पे काम होता है। अभी जिस तरह कराची के हालात को हम मद्देनज़र रखते हैं कि इसमें 1 ईयर में 2 लाख रहायशें रिक्वायर्ड हैं, हर साल में इतने लोगों के लिए रहायशें प्रोवाइड होनी है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। गवर्नमेंट की भी तवज्जो नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर को भी इतना फ्रूटफुल नहीं किया जा रहा ताकि वो वहाँ पे कुछ हो सके। अब इस तरह है कि जो कराची के थोड़े से एरिए बाहर से आते हैं, जैसे बहरिया टाउन बना है, बहरिया टाउन में इस टाइम तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वहाँ पे बिल्कुल एक नया सिटी बन रहा है कराची के लिए। वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट का ये है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बिल्कुल एक एसओपी के मुताबिक बनाई जा रही हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट बन रहे हैं,
گھر بن رہے ہیں، پلاٹنگ ہے، بہت زبردست ہے، وہ انفراسٹرکچر بڑا زبردست ہے جس کو ایک پراپر پلان کے مطابق بنایا گیا ہے. وہاں پہ اوورسیز کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، کراچی کے لوگ ڈے بائی ڈے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے کروشل مراحل سے نکلا جائے اور اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کیا جائے تاکہ ان کی جو سب سے پہلے ان کی جو اماؤنٹ ہے نا، جو پیمنٹ ہے، ان کی سیکیورٹیز کو مد نظر رکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. سہولتوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے، لیکن جو ہماری ریگولیشنز ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ریگولیشنز پاکستان میں پائی جاتی ہیں، وہ بھی بالخصوص شہر کراچی میں آپ کو مختلف این او سیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. آپ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں لوگ پیسہ ڈالنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ این او سیز مل چکی ہیں، لیز ہے اس کی دستیاب یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میک شور کر رہے ہیں اس چیز کو. بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بحریہ ٹاؤن کی ایک سب سے مین جو ریزن بنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پہ جو 460 ارب روپے کا اوپر ان کے چارج لگایا ہے، اس کے بعد اس کو ایک لیگل قرار دے دیا گیا ہے کہ اس کے بعد اس پہ جو بھی چیزیں بنے گی وہ بالکل ایک پراپر پلان کے مطابق بنے گی. اس کو بالکل ایک ایس او پی کے مطابق چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی این او سیز ہیں، جس طرح سٹی میں این او سیز کی بہت ہر چیز ہر ادارے سے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں، بحریہ کا ہر ادارہ ہر سٹیج پہ اس کو چیک کرتا ہے، اس کے مطابق ایس او پی کے مطابق ہی چیزیں اس کو ڈیزائن کر رہا ہے. حالانکہ سٹی میں یہ چیزیں نہیں مد نظر رکھتی، جیسے بلڈنگ ہم بناتے ہیں اس کے مٹیریل کو بالکل دیکھا جاتا ہے، اس میں سٹیل ڈالتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کی جو بھی کنسٹرکشن کا مواد ہے وہ بالکل چیک اینڈ بیلنس کے بالکل دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو کنسٹرکشن کی اپروول ہوتی ہے، پھر وہ بنایا جاتا ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی پروجیکٹس بن رہے ہیں یہ سب سے زیادہ ایک ایریا آف کنسرن ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں. عرفان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا تو ماشاءاللہ ہماری فیلڈ سے ہی تعلق ہے، بلکہ بڑا پرانا آپ کا تعلق ہے. جو آپ نے اپنا تعارف ابھی بتایا، کیونکہ ماشاءاللہ معزز مہمان کا پورٹ فولیو بڑا طویل ہے، لکھنے کے حوالے سے بہت سارے کام ہیں، بڑی خدمات ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً اب بات کریں گے. لیکن پہلے میں چاہوں گا آغاز میں تھوڑا سا یہ جو ریلیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جس سے آپ منسلک ہیں ادارے سے، یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ ذرا بتائیے گا. ریلیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل جیسا کہ این جی اوز ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ریلیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کا آغاز 2008 میں کیا گیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد روایتی طریقے لوگوں کی مدد کرنے کے، ان کو ریلیف پہنچانے کے نہیں ہیں، بلکہ ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم روایتی طریقوں سے ہٹ کر لوگوں کو جو وقتی ضرورت ہے وہ ضرورت تو یقیناً پوری کریں، لیکن آئندہ کے لیے ان کو ہم کھڑا کر دیں اپنے پیروں پر. مثال کے طور پر ہم ایسے بہت سے لوگوں کو مخیر حضرات کو جانتے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے سے لوگوں کو زکوٰۃ صدقات وغیرہ دیتے چلے آئے. تو جب ہم سے ان سے رابطہ ہوا تو ہم نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ 25 سال پہلے جنہیں راشن دے رہے تھے، آج ان کی تعداد میں 25 سال کے بعد کیا کمی ہوئی ہے یا زیادتی ہوئی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جناب ان میں زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ 25 سال پہلے اگر جو زکوٰۃ لے رہا تھا، آج اس کے گھر والے زکوٰۃ لے رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے نا، تو پھر ہم تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور پھر اس کے لیے ہم نے کئی ایسے پروجیکٹ بنائے جو سسٹینیبل بھی ہوں. پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس زکوٰۃ کے ذریعے سے جب زکوٰۃ دینا شروع کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ حال تھا کہ کوئی مدینہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ہمارے ہاں زکوٰۃ اربوں کے حساب سے ہر سال دی جاتی ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر سال مزید غریب سے غریب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ زکوٰۃ کی خامی نہیں ہے خدا نخواستہ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہمارے سسٹم کی خامی ہے. ہمارے ہاں لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں، مخلص ہیں اور ڈرتے ہیں، اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں کہ ہم زکوٰۃ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اس زکوٰۃ کو ایک پراپر سسٹم میں چونکہ نہیں لایا جاتا تو وہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر زیرو ہو جاتا ہے نتیجہ. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ زیادہ ضروری ہے. جیسے کچھ دیر پہلے ایک آپ نے آئیڈیا کے حوالے سے بات کی تھی، بڑا اچھا خیال ہے
کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک وقت کا کھانا کسی کو کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ فی الوقت اس کی جو ہے وہ مدد کر دیں، ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کیجئے کہ آپ اس کو کوئی مشین خرید کے دے دیجئے یا کوئی کم از کم ہنر اس کو ایسا سکھا دیجئے کہ وہ برسر روزگار ہو جائے اور خود اپنی کفالت کر سکے. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ خیال جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ جا بجا ہمیں ایسے خیراتی ادارے نظر آ رہے ہیں جو صبح شام لوگوں کو جو ہے وہ کھانا تو کھلا رہے ہیں لیکن ان کی تربیت اصلاح کے اوپر کام نہیں ہو رہا. تو یہ تو وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ابھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو فی زمانہ صورتحال رہی ہے، خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال ہوئی، اس میں بہت زیادہ سفید پوش طبقہ متاثر ہوا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو خود سے تقاضا نہیں کرتے. ان لوگوں تک کیسے پہنچا جائے، ان کی مدد کیسے کی گئی، یہ آپ کے ادارے نے ان تک کیسے رسائی حاصل کی، میں چاہوں گا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. آپ نے صحیح فرمایا کہ کورونا کی وجہ سے وہ لوگ بھی جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا، خاص طور پہ متوسط طبقہ، مڈل کلاس، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا. اور اس کے متاثر یہ جو متوسط طبقہ ہے، یہ چونکہ سفید پوش ہے تو یہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، ٹھیک ہے، مطلب یہ تو قرض بھی نہیں مانگتا نا، اس کے اندر اتنی غیرت ہوتی ہے اس کے اندر. تو اس کے لیے ہم نے پہلے اسٹیپ کے طور پہ یہ کیا کہ ہمارے ڈونرز ہیں ان کے ساتھ میں ہم نے ایک تجویز رکھی. وہ تجویز ہم نے یہ رکھی کہ ہم مارکیٹ سے بہت ہی کم ریٹ پر ان کو بنیادی اشیاء ضروری جس کے بغیر آپ کا کچن نہیں چلتا، ٹھیک ہے، وہ ہم فراہم کرنے کا سیٹ اپ بنائیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ خیرات و صدقات نہیں ہوگا، لیکن ایک آدمی جو اس مہنگائی کی وجہ سے جو بہت بری طریقے سے متاثر ہوا ہے، وہ کم از کم اپنے بجٹ کو مینٹین کر سکے گا. تو چنانچہ ہم نے پچھلے سال اس پر کام شروع کیا تھا، پیپر ورک ہوا اور اس کی اسٹریٹجی تیار کی گئی، اور فروری 2021 میں الحمدللہ نارتھ نازم آباد بلاک ایف میں ہم نے اپنے پہلے ریلیف سپر اسٹور کا آغاز کیا. اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پر آپ جا کر مارکیٹ سے بہت ہی کم ریٹ پر، کیونکہ ہم بڑی تعداد میں جب چیزیں اٹھاتے ہیں تو بہت کم پیسے ملتی ہیں. عام طور پہ جو مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکاندار ہے، اسے اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب اس کو جس قیمت کی چیز ملتی ہے تو جب وہ مارکیٹ میں دیکھتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، حالانکہ اس نے پرانی قیمت پر شے خریدی ہے، تو وہ مارکیٹ کے نئے ریٹ کے مطابق اپنی چیز فروخت کرتا ہے. ہم نے ریلیف اسٹور میں اس قسم کی کوئی پریکٹس نہیں کی. ہم نے کہا جی ہم نے جو چیز خریدی ہے، ہم نے صرف اتنا پیسہ اس کے اوپر، اتنا نفع اس کے اوپر رکھنا ہے، اضافی رقم رہنی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس میں ایک اسٹور میں بھی کم سے کم 8-10 افراد ہیں، ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے، پی او ایس موجود ہے، تو وہ خرچہ نکل آئے، وہ سسٹینیبل ہو. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جس وقت آج سے شاید مہینہ بھر پرانی بات ہے، 125 سے 130 روپے فی کلو چینی بازار میں دستیاب تھی، اور ہمارے ہاں جو بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے وہاں پر بھی 112 روپے سے 115 روپے تھی. تو ایک بڑا طبقہ لوگوں کا رش لگا ہوا تھا کہ جی ہم فلاں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ جا کے 112 روپے میں خرید لیں 130 روپے کی بجائے. ہمارے پاس اس وقت بھی چینی 106 روپے میں دستیاب تھی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے چونکہ بڑی تعداد میں لے لی تو ہم نے کہا کہ اس پہ ہم نے صرف 2 روپے فی کلو کا رکھا تھا، جو کہ ہمارے اسٹاف کو جا رہا تھا، تنخواہوں کی مد میں جانا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ بھی اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ ہم کب تک لوگوں سے مانگتے رہیں گے، ٹھیک ہے. اگر 2 روپے ہم لیں گے تو ہم اس کو سسٹینیبل پروجیکٹ کے طور پر چلا سکیں گے. اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ بہت مشہور جو ہے وہ مقبول ہوا، لوگوں کو پذیر آئی، کیونکہ وہاں پہ لوگ عزت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے کاؤنٹر سیل آدمی، ایگزیکٹ، بالکل، جی ہاں، مڈل کلاس خاص طور پہ وہاں پر آئے. اور الحمدللہ ریلیف فاؤنڈیشن کے جب یہ پروجیکٹ ہمارا کامیاب ہوا تو اس وقت سما گارڈن بلاک ایچ میں ریلیف اسٹور کی دوسری برانچ جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، اور دسمبر ہی کے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی وہاں پر بھی یہ کام شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. فرحان صاحب، تھوڑی سی ریئل اسٹیٹ کی طرف آتے ہیں. اب جب ملکی اوور آل اکانومی کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی صورتحال بہت زیادہ جو ہے وہ ابتر ہے.
اب نام لیتے جائیں بڑی طویل بحث اس کے اندر ہو جائے گی، لیکن جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو وہاں پر قیمتوں کا اثر جو ہے وہ ہاؤسنگ سیکٹر پر بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو الائڈ انڈسٹری. مختصراً میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بتا دیجئے کہ کتنا اس سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں جی جو کووڈ ہے، کووڈ کے بعد جو مارکیٹ کی صورتحال ہے کہ اس میں ہر چیز کی پرائس انکریز ہوئی ہے. جیسے ہم سٹیل سریا کی قیمت ہم لیتے ہیں تو یہ 120 روپے پر ٹن کے حساب سے اویلیبل تھا اس ٹائم پہ مارکیٹ میں. اب ڈے بائی ڈے بڑھ کے اس کی پرائس آج کی قیمت جو ہے وہ 195 ہے. بالکل صحیح. تو یہ تقریباً اس میں کو 70% انکریزنگ ہوئی ہے. اسی طرح سیمنٹ میں ہے، اسی طرح جتنی بھی مٹیریل ہے یوزنگ میں. اور یہ تھوڑا سا پیچھے آپ دیکھیں گے ایک ماہ میں پیٹرول بڑھنے سے قیمتوں میں اور انکریزنگ آ گئی ہے. لیکن اس پہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے اس سیکٹر پہ کچھ اتنا خاطر خواہ کام نہیں کیا جس انڈسٹری سے ان کو ڈیلی بیسس پہ اتنا ریمیٹنس ملتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی پرائز ہیں انکریز ہو رہی ہے. جب ڈیفینیٹلی ایک ایک چیز کی ڈیفینیٹلی جب ایک ایک چیز کی پرائز انکریز ہوگی اس کا امپیکٹ اس بلڈنگ پہ پڑے گا، بلڈرز پھر وہ کلائنٹس پہ پڑے گا. تو چیزیں بالکل مہنگی ملیں گی. جو آج کی قیمت جیسے کوئی بھی قیمت ہے، آج وہ اپارٹمنٹ کی قیمت 80 لاکھ روپے ہے. جب پرائز اس کی انکریز ہوگی تو ڈیفینیٹلی بلڈر اس کو 1 کروڑ پہ کی بیچے گا. تو اس لیے کہ ہر چیز پہ امپیکٹ پڑا ہے کہ اس کی پرائز انکریز ہو گئی ہے. عام کلائنٹ کی وہ پاور سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ سروائیو کر رہے ہیں. یہ تو سروائیول ہی چل رہا ہے کہ اس پہ اگر خاطر خواہ کام نہیں ہو رہا تو لوگ میرا خیال ہے کہ آج تک پاکستان میں تو لوگ سروائیول ہی کرتے آ رہے ہیں اور مزید سروائیول کرتے جائیں گے. یہی لائف ہے، ایسے ہی لائف گزر رہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سروائیول ہی چل رہا ہے. سروائیول موڈ کے اوپر ہم لوگ ہیں جس میں بس اپنی بقا کی جو جنگ ہے وہ جاری ہے. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ مختلف حوالوں سے. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. معزز مہمان یہاں پر تشریف فرمائیں جناب فرحان فیصل صاحب. پروگریسو ریل اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے اور بہت مشہور ہے. کراچی سے باہر ایک پروجیکٹ ہے، کراچی کے اندر ہی ہے. کراچی سے باہر تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا شہر سے دور ہے، لیکن بڑی کامیابی سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کام کر رہے ہیں. تو فرحان صاحب کچھ دیر پہلے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ جو پرائسز ہیں وہ ہر جگہ بڑھ رہی ہیں، انفلیٹ کر رہی ہیں، اور وہ انفلیشن جو ہے آپ کو یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. سریے کی قیمت آپ نے بتائی ہے اور اس سے ساتھ الائڈ انڈسٹریز بہت ساری ہیں. تو سبھی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. جب کاسٹنگ اتنی زیادہ ہو جائے گی اور کاسٹ کسی بھی پروجیکٹ کی اتنی بڑھ جائے گی تو پھر لوگ بہت زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ انسرٹینٹی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی میں چاہوں گا ذرا اس کی نشاندہی کیجیے، کیونکہ آج جیسا آپ نے سریے کی قیمت بتائی ہے اب اس میں کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو لوگ تو اس وجہ سے بھی پریشان ہیں. کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کریں، کاسٹ اگر اس کی 60 لاکھ ہے مثال کے طور پہ تو وہ 1 مہینے کے بعد جناب 80 لاکھ تک پہنچ جائے گی. یہ ذرا فرمائیے گا. بالکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جتنی بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ الائڈ انڈسٹریز ہیں تقریباً یہ 40 انڈسٹریز بنتی ہیں. 40 انڈسٹریز اس سے وابستہ ہیں اور 40 انڈسٹری سے جس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں میرے تقریباً کوئی 7-8 پروجیکٹ بحریہ ٹاؤن میں چل رہے ہیں. اب 7-8 پروجیکٹ پہ تقریباً کوئی 700-800 لیبر کام کر رہی ہے. مختلف جیسے سٹیل بائنڈنگ ہے، اس کے بعد شٹرنگ بائنڈنگ ہے، اس کے بعد کنکریٹ ہے، اس کے بعد اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مٹیریل پرووائڈ کر رہی ہیں، مٹیریل لگا رہی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب ہر چیز کی کاسٹ انکریز ہو جائے گی، سمجھ لے کہ جو شٹرنگ کا سسٹم تھا وہ تقریباً آج سے کوئی سال میں تقریباً وہ 70 روپیز میں مل جاتی تھی پر کے جی. آج اس کی قیمت 235 پہ انکریز ہو گئی ہے. تو یہ کمپیریٹیولی ہر چیز کو اگر ہم ڈسکس کریں نا جی تو ہر چیز کی پرائز اتنی انکریز ہو گئی ہے کہ جو بلڈر بلڈنگ بنا رہا ہے
اس کو کم پیسوں میں دینا ممکن ہی نہیں ہے. تو جب پرائز بڑھتی ہیں تو ڈیفینیٹلی کلائنٹ کی پہنچ سے چیزیں دور ہو جاتی ہیں. تو کلائنٹ جس کی رینج ہوتی ہے وہ پھر رینج سے آگے پیچھے ہو کے کسی اور ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کی رینج ہو. اس کے لیے میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس میں کو خاطر خواہ انیشل سٹیج پہ اس پہ ڈسکس کرنی چاہیے تاکہ ہم اس کے ریوائول کی طرف آئیں, اس کو بہتری کی طرف لے کے آئیں. جس طرح سٹیل ہے, سٹیل میں جیسے اگر ہم سٹیل کی امپورٹ کھولتے ہیں, باہر سے ہم سٹیل لے کے آئیں تو یہاں پہ ڈیوٹیز کم ہو تاکہ سٹیل کی جو کھپت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو, ڈیوٹیز کم ہو تاکہ یہ چیزوں کو رہائشی اور روزگار بہترین لوگوں کو ملے. اگر اس میں ڈے بائی ڈے انکریزنگ ہوتی جائے گی, دیکھیں اس میں پھر آپ کی جو لیبر کاسٹ کام کر رہی ہے وہ بھی بے روزگار ہو جائے گی. جن لوگوں کو گھر چاہیے ان کو اس معیاری گھر نہیں ملیں گے. تو یہ ساری ڈسٹربنس ہو رہی ہے جس کے لیے ہمیں بالکل کام کرنا پڑے گا. خان صاحب کے ویژن کے مطابق جو ہمارے وزیر اعظم انہوں نے ایک آتے ہی ایک اعلان کیا تھا کہ میں 50 لاکھ لوگوں کو گھر پرووائڈ کروں گا, لیکن جو ابھی تک اس پہ اتنا خاطر خواہ عمل نہیں ہوا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بہترین روزگار کے ساتھ ساتھ جس کمٹمنٹ پہ انہوں نے یہ بات کی تھی وہ پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کا آنے والا عمل زندگی کا بہتر گزر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, ابھی بہت طویل ایک بحث ہے کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا کہ 50 لاکھ گھر بنا کر دینے, ابھی بظاہر دنیا میں کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ لوگوں کو گھر بنا کے دے, لیکن بہرحال اب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا جیسے بہت سارے دعوے اور کیے تھے تو یہ دعویٰ بھی آپ نے کر دیا. تو کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر ہوتا کہ جو لوکل جن کے پاس پروجیکٹس ہیں, جو کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے شکل میں, جیسا بھی آپ نے سریے کا ایک مثال دی, اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے یا ان کو اگر پروجیکٹ فائننس کر کے دیتے تو یہ بآسانی بنا کے دے سکتے تھے اور یہی لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہو سکتی تھی. یا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ بینک سے آپ نے آسان شرط کے اوپر جو ہے وہ قرض دینا شروع کیا؟ آپ کی کیا رائے, میں چاہوں گا اس پہ بھی. سر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے جس طرح ابھی سر نے بتایا کہ ہم نے کس کس شکل میں ریلیف دی ہے, لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے 100 سے ابو پلان ہے کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ ڈسکس کر سکتی ہے. لیکن جب سنسیریٹی دکھاتے ہیں آگے روٹس میں یہ جاتی ہیں چیزیں تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں کہ آگے اس کی پائپ لائن ہی پراپر نہیں ہے, لوگوں کو ڈیلیوری نہیں ہے, تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے ایک بیریا ٹاؤن کراچی بنا ہے, ایک نیا سٹی بن گیا ہے اور ون مین ایک آدمی نے بنایا. تو اگر گورنمنٹ چاہے تو اس سے بڑے سٹیز کریٹ کر سکتی ہیں, اس سے بہترین انفراسٹرکچر بنا سکتی ہیں, اس سے بہترین روزگار لوگوں کو دے سکتی, لیکن یہ کرنے سے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم پلاننگ کریں گے, چیزوں کو ڈیزائن کریں گے, یہ مشکل ہے لیکن ہمیں سٹیپ لینا پڑے گا کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے, تو پھر ہی ہو سکتا ہے. باتوں میں تو میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا. ریئلٹی ذاتی رائے یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں کہ وہ ہم مثال دیتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانجھے, اگر جن کا کام ہے گھر بنانا, مکانات بنانا, اگر ان کو یہ ذمہ داری دی جائے تو وہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود سے یہ کام شروع کریں. میں اس بات کو اضافہ کرتا چلوں, ابھی بیریا ٹاؤن نے بالکل جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ابھی ایک معاہدہ کیا ہے جس میں 5000 اپارٹمنٹ جو سستا پاکستان کا گھر تھا وہ کراچی میں دینے جا رہے ہیں, 3000 گھر اسلام آباد میں دینا چاہ رہے ہیں, جو کہ انیشل سٹیج پہ اس کی بیریا ٹاؤن نے پلاننگ کر لی ہے. آنے والے آپ کو 2-4 ماہ میں آپ کو وہ پلاننگ سامنے آ جائے گی اور لوگوں کو انشاءاللہ بیریا ٹاؤن وہ 5000 گھر ڈیلیور کرتا ہوا نظر آئے گا. ماشاءاللہ, ویری گڈ. عرفان صاحب, اب آخر میں ویسے باتیں تو بہت ساری ہیں, آپ نے جس طریقہ کار کے حوالے سے بات کی ہے بڑا زبردست آئیڈیا ہے, اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اب یہ کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا. حکومت کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. اب جو ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے, لامحالہ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کے لیے سہولتیں فراہم کرے اور ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرے, جو کہ نظر نہیں آتا. اب یہ بتائیے کس حد تک مشکل مرحلہ ہے اور کیسے اس کو یقینی بنایا, اس پہ چاہوں گا گفتگو کریں. پہلے تو تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ روزگار صرف سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عوامی سطح پر دو طرفہ ہے. ایک تو یہ کہ جس کو روزگار کی ضرورت ہے وہ اپنے اندر اسکل پیدا کرے, اور جو لوگ
سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں یا روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں اور روزگار کے درست مواقع پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور ریلیف فاؤنڈیشن انٹرنیشنل چونکہ ہم کام کر رہے ہیں پراسپیرٹی پر, ٹھیک ہے, تو ہم نے دو بنیادی ہمارے ویژن کا حصہ ہیں, 2 پوائنٹس, تعلیم اور روزگار. ٹھیک ہے. تعلیم, کسی آدمی کو اگر آپ مناسب حد تک, کراچی میں ماسٹرز بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ میٹرک اور گریجویٹ بھی اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک شعور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس معاشرے میں اپنے لیے مناسب, بہت اچھا نہیں, بہت ہائی فائی کی بات نہیں کرے, لیکن مناسب روزگار حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو تعلیم کی سطح پر ہم نے کلاس 1 سے میٹرک تک اسکول قائم کیا اور وہاں پر آج بھی 1500 روپے مہینہ پر ماشاءاللہ فیس پر بچوں کو باقاعدہ میٹریکولیشن کرایا جاتا ہے. اور وہ بچے وہ جو 1500 روپے لے رہے ہیں اس میں ان کے جو سمر ویکیشن ہے اس کے کوئی چارجز ہے, یعنی 10 مہینے کے وہ دے رہے ہیں تو 1200 روپے مہینہ پڑتا ہے, جیسے نجی اسکولوں میں عموماً ہوتا ہے, جیسے, اور پورے سال ہم ان سے کچھ چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وہی نارتھ ناظم آباد کے انوائرمنٹ میں تو وہ بچے کوئی بھی آئے اور ہم وہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے. دوسرا کام ہم نے روزگار کے حوالے سے کیا کہ ان لوگوں کو ایک کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہم نے بنایا, وہاں پر تمام بچے ہم نے بہت ہی نامنل فیس رکھی, اور اس میں بھی اگر کوئی فیس نہیں دے سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک اپلیکیشن دے دیں, ہم ان بچوں کو ریلیف فاؤنڈیشن سے ان کو سبسڈی دلوا دیں گے. تو اس طریقے سے ایک ہم نے اسکول مری میں قائم کیا, اور کوشش یہ ہے کہ مزید ایسی جگہوں پر اسکول قائم کیجیے تاکہ تعلیم اور روزگار دونوں کے ذریعے سے ہمارا معاشرے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بہتری آتی چلی جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوب. عرفان صاحب, اب باتیں بہت ساری ہیں, آپ نے بالکل بڑی اچھی چیزوں کی نشاندہی کی اور روزگار کے حوالے سے آپ نے بالکل درست کہا, لیکن سوال پوچھنے کا مقصد یہ, کیونکہ حکومت نے آ کے جیسے گھر بنانا, میں نے کہا کہ ذمہ داری نہیں, اب وہ ذمہ داری انہوں نے خود لے لی ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم 1.5 کروڑ نوکریاں دیں گے تو اب ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن اب نجی شعبہ جو ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کی آپ کی جو NGOs ہیں وہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں, کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں. بہرحال جی, ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید جاری و ساری رکھے اور اس میں مزید ترقی اور کامرانیاں آپ کو جو ہے نصیب ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی نوازش پروگرام میں ہمیں وقت دیا. فرحان فیصل صاحب, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, مختصر وقت میں آپ نے بڑی اچھی اور سیر گفتگو کی ہے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جو خدشات تھے وہ کافی حد تک جو یقیناً دور ہوئے ہوں گے, اور بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں وہ خاص طور پہ اس وقت انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہیں, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے کافی زیادہ پیچیدہ ہے. تو بہرحال جی, ان معاملات پر انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو رہے گی. پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا, اور اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے جو آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ.